बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा से कहते आ रहे हैं, होना भी ऐसा चाहिए कि दिन का आगाज़ जैसे ही आँख खुले सबसे पहले तो अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब की है। उसके बाद फिर हम नमाज से इत्तिकाफ़ कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं। और ये खूबसूरत जब दिन की रूटीन होती है तो ज़िंदगी में मसले मसाइल, ये अप्स डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हमें फिर इनकी परवाह नहीं होती क्योंकि हमने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होता है। उसी पे उम्मीद रखते हैं और एक उसी खूबसूरत उम्मीद के साथ हम घर से बाहर निकलते, तो हमें किसी किस्म का कोई डर, ख़तरा, खौफ नहीं होता। तो जब आप ये खूबसूरत रूटीन अपनी रखते हैं तो यकीनन ज़िंदगी में आप इत्मीनान महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो कोशिश करें, अगर इससे कबल आपकी ये रूटीन नहीं है तो इस रूटीन को आप फॉलो करना शुरू करें, तो आप ख़ुद अपने आप में वो एक तब्दीली महसूस करेंगे। आज का दिन वैसे ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दिन, जुमअतुल मुबारक का, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो इससे रेलिवेंट कुछ काम, जैसे कि कहा जाता है कि आज आप ख़ासकर गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी और दुआ, ये तो यकीनन ज़रूरी है। और दुआओं की जब हम बात करते हैं, दुआ के लिए जब हम हाथ उठाते हैं तो अपने लिए हर इंसान बहुत कुछ मांग रहा होता है। ये एक नेचुरली एक कुदरती अमल है। लेकिन जहाँ आप अपने लिए दुआ मांगते हैं, आप अपने वालिदैन के लिए ख़ास कर दुआ मांगे, तो आपकी दुआ की कबूलियत के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप अपने अजीज़ों को अपनी दुआ में याद रखा करें। और मैं हमेशा साथ ये भी ज़िक्र करती हूँ कि आप सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए और सच सवेरा की टीम के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से आपके लिए मौज़ूआत लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में होने वाले मसाइल, प्रॉब्लम्स से आपको निजात दिला सकते हैं या आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम हमारे मुल्क की हालात देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमें कहीं ना कहीं मायूस भी दिखाई देते, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। तो इस मुल्क की अमन व सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आज आप लोगों ने लाजमन दुआ करनी है। और गज़ा और फ़लस्तीन के जो मज़लूम जो बहन भाई हैं, उनको भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज के टॉपिक की बात करते हैं। हमेशा की तरह मुझे ये बताने की, ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आज का टॉपिक भी वक्त की ज़रूरत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्दे के हवाले से। आज कि ये एक्चुअली में पर्दा है क्या और ये क्यों ज़रूरी है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पर्दे की बात करते हैं, सतर की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, तो हर इंसान के माइंड में उसने अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट कर रखी होती है कि पर्दा क्या है और सतर किसे कहते हैं, या अगर कोई हिजाब करता है तो ये उसको किस कैटेगरी में हम जो है वो लेकर चलते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम में पर्दे को कितनी अहमियत दी गई है, क्या वैल्यू है, और अगर हम शरई लिहाज से देखें तो इसको कैसे देखा जाता है, या ओवरऑल जब हम राइट नाउ मौजूदा दौर को देखते हैं तो इस जो आज का टॉपिक है पर्दा, इसको लेके हमारी बहनों को, बच्चियों को, हमारी ख़वातीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसी पे आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी, इवन वो कहते हैं जब आप तारीख़ को, हिस्ट्री को साथ लेके चलते हैं, जब आप स्टार्ट से आप शुरू करते हैं, चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो आगे बढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम ये भी बात करेंगे कि आया ये पर्दा जो है, ये इसका एक सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये कब वाजिब हुआ, इसी पे हम बात करेंगे। और क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले की उम्मतें थी, क्या उन पे ये फ़र्ज़ था, वाजिब था। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों को आज हम लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ फिर पर्दे के साथ हम कुछ रिश्तों को भी रिलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पर्दा क्या है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि पर्दे को लेकर बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, ताकि आज का टॉपिक अहम भी है, वक्त की ज़रूरत भी है और वसी तरीन भी है। तो आज हम सब इस पर जानने की कोशिश करेंगे। तो मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं जिन्होंने आज के इस मौजू पे हमें गाइड करना है। हमारी आज की जो पहली मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इन्हें आप हमारे सच सवेरा के प्रोग्राम में बहुत बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं।
آپ اور بھی بہت سارے ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں جی. قندیل زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. کیسی ہے قندیل؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جو تشریف فرما ہے، بہت ہی خوبصورت آواز رکھتی ہیں، بہت سارے ٹی وی چینلز پہ آپ انہیں سنتے رہتے ہیں. نعت خواہ ہیں جی حافظہ شہینہ ستی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ شہینہ، وقت دیا آپ نے. گزارش کروں گی کہ آپ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے. بسم اللہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے ترے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ. بہت شکریہ حافظہ شہینہ ستی صاحبہ. ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک دین اسلام میں جو پردے کے شرعی اس کے احکامات ہیں یا اس کو لے کے جو ہم مسائل رائٹ ناؤ ہماری خواتین کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اسی پہ آج ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محترمہ قندیل زہرا صاحبہ. آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ پہلے تو ہم پردے کی ڈیفینیشن اس پہ بات کریں گے، پھر یہ کب واجب ہوا اور پھر سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلے تو آپ ڈیفینیشن کلیئر کر دیجئے ناظرین کے لیے کہ پردہ ہے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایسے پروگرامز میں بلاتے ہیں جس میں ہمیں میڈیا کو، بچیوں کو، خواتین کو اویئرنیس ملتی ہے، اور ایسے ٹاپک چوز کرتے ہیں آپ لوگ کہ وقتاً یہ چیزیں ریمائنڈ ہوتی رہیں. تو یس ایگزیکٹلی اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ فریش ہوتے رہتے ہیں،
کچھ نہ کچھ چلے پورا پروگرام نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات, کسی کے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں رہ جائے, اور کہیں کوئی ایسی حرکت یا کچھ ہونے لگے تو وہ چیز یا وہ بات مائنڈ میں رہتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے جو یہ ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرنا, ان پہ ڈسکس کرنا, اور بچیوں کو اسپیشلی میں ہمیشہ آپ کے پروگرامس میں یہ کہتی ہوں کہ بچیوں کو اویئرنیس دینا, اور آج کل کی ماؤں کو بھی اویئرنیس دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہو گیا ہے. ہاں, کیونکہ جو آج کی بچیاں ہیں وہ کل کی مائیں بھی ہیں, اور آج کی مائیں اگر اپنی بچیوں کی تربیت کریں گی تو کل کی بچیاں جو ہیں وہ ایک معاشرے کی تکمیل دے سکتی ہیں. دوسرا, ہم پردے پہ اگر بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے کلام بلاغت کی طرف جانا چاہوں گی کہ پروردگار نے قرآن مجید میں 70 جگہ پہ پردے کے بارے میں, حجاب کے بارے میں اور آیتیں باقاعدہ, صورتیں, سورہ نور, سورہ احزاب, سورہ ممتحنہ, 7 جگہ پہ باقاعدہ طور پر پروردگار نے وحی نازل کی ہے اور اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور بتایا ہے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے, ان کی تفسیر, ان کا ترجمہ. میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ میں نے اکثر بھی یہ بات کہی ہے کہ بچیوں کو سورہ نور کی تربیت دی جائے, سورہ نور سکھائی جائے, اس سے بچیوں کی کیا تربیت ہوگی. مطلب سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے چلیں بچیوں کو اس کی تفسیر سمجھائیں, اس کی ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر, اس کی ڈیپنس پہ جائیں, تاکہ بچیوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کس ماحول میں رہنا ہے, دین اسلام پردے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. حجاب پہ ہم اگر بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو حجاب جو ہے وہ ایک عربی لغت کا لفظ ہے, اور حجاب کا معنی ہے کہ پردہ کرنا, اپنی سطر کو ڈھکنا. چہرہ اور ہاتھ کا پردہ جو ہے وہ نہیں, اسلام نے ہمیں مطلب اس کا نہیں کہا, لیکن باقی اپنے جسم کو کس طریقے سے ڈھکنا ہے. اگر ہم سورہ نور کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں میرے خیال میں کسی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اور ہمیں قرآن سے ہی ہر چیز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مل رہی ہے. مطلب کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن اگر ہم قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں اور پڑھنا شروع کریں, اس کی تفسیر کو سمجھنا شروع کریں کہ پروردگار ہم سے کیا کلام کر رہا ہے, ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں ہمیں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کوئی ترقی کی ہماری کوئی جو منزل ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو آج کا پروگرام جو ہے اس کے اوپر بات کرنا, اس کے اوپر اوپن طریقے سے بیان کرنا کہ دین اسلام نے کس طریقے سے, کہاں پہ, کب, کس طریقے سے عورت کے لیے کن چیزوں کو روکا ہے, کن چیزوں کی حدود جو ہیں اس کو لمٹ کو جاری کر دیا ہے. موسٹلی ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا, یعنی کہ دین اسلام کی روشنی میں انہیں گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ پردہ کیا ہے, اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے, اور آپ پہ یہ کب واجب ہوا. پردہ ضروری کیوں ہے؟ پردہ اگر ایک جملے میں اگر آپ کہیں کہ پردہ ضروری کیوں ہے تو میں صرف ایک جملہ کہوں گی کہ مرد کی گندی نظر سے بچنے کے لیے پردہ ضروری ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے نا, کسی شر انگیزی یا کسی کو کسی طرف حائل کرنے کی چیز کو روکنے کے لیے پردہ ضروری ہے, اگر اٹریکشن کو ختم کرنے کے لیے. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو اس طریقے سے ڈھک لیا کہ اس میں آپ کے ہر اعضاء جو ہے وہ نظر بھی آ رہے نہیں. پردہ جو ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو چادر کو کس طریقے سے اوڑھنا ہے, کس طریقے سے لینا ہے, اپنے سطر کو کس طریقے سے ڈھکنا ہے, پردہ کہاں پہ کس طریقے سے کرنا ہے. سیکنڈلی اگر آپ میوش بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں پردے کی وجہ سے جو ہے نا بہت سختی ہے, دین اسلام نے پردے کو بہت زیادہ, میں نے وہی بات کی نا کہ ہمارے بچیوں کو, خواتین کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا, کیونکہ انہیں پردے کو لے کے بہت سخت طریقے سے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ پردہ شاید بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اسلام نے بہت حاوی چیز ان کے اوپر مسلط کر دی ہے. اسلام نے اس کی شاید بہت ساری جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے زندگی میں رکاوٹ آئے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. پردے میں رہتے ہوئے عورت جاب بھی کر سکتی ہے, پردے میں رہتے ہوئے عورت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, پردے میں رہتے ہوئے عورت مرد سے کلام بھی کر سکتی ہے, مطلب گاڑی بھی چلا سکتی ہے, آفس بھی جا سکتی ہے, شاپنگ بھی کر سکتی ہے, ہر چیز کر سکتی ہے, لیکن
پردے کی کچھ لمٹس ہیں کہ چادر کو کس طریقے ہر چیز کی اگر ہم کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس کے کچھ ریکوائرمنٹس کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. تو اسی طرح آسان الفاظ کی بات کریں تو پردے کی بھی ہے. ہم نے پردے کو ایک اپنے سر پہ بہت بڑی کوئی عذاب سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں ہم پردہ کریں گے تو ہمیں معاشرے میں جی نہیں سکیں گے, ہمیں معاشرے میں نوکری نہیں ملے گی, ہمیں معاشرے میں وہ مقام نہیں ملے گا. بلکہ قندیل اسی بات کو نا میں یہاں آپ اسی چیز کو آگے بڑھائیے گا کیونکہ آپ نے معاشرے کے آپ نے بات کی کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکتی, وہ جاب نہیں کر سکے گی, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی. میں یہاں پہ یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ نہیں دیکھتی کہ اس وقت ہمارے معاشرے نے ہماری خواتین کو, ہماری بچیوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہوا ہے کیونکہ جو بچی حجاب کرتی ہے, جو عبایا گاؤن کرتی ہے, پردہ کرتی ہے, بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں, بہت سارے ایسی جابز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں آپ کو یہ حجاب ریموو کرنا ہوگا. اس پہ میں اگر آپ کو دین اسلام سے بات کروں تو اگر آپ کو ایسی کوئی جاب ملتی ہے جس میں آپ کو پردہ نہیں کرنا تو آپ اس جاب سے منع کرتے ہیں. بالکل ایسے دیکھیں جابس تو آپ کی ملنا آپ کی قسمت کی بات ہے نا. اب یہاں ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. ہاں ہمارا یہاں پہ عقیدہ, وہ ایک ڈرامہ بھی لگا تھا اس میں بھی وہ بچی نے اسی طرح جو ہے اس جاب سے منع کر دیا تھا. اگر آپ ایک دفعہ آپ منع کریں گی, دوسری دفعہ کوئی اور آ کے منع کرے گا, تیسری دفعہ ان کی وہ جاب شروع ہو جائے گا اور اسلامی معاشرے کا ایک نظام بننا شروع ہو جائے گا. لوگوں کا مائنڈ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اس کمپنی کے سی ای او کا, اس کمپنی کے آنر کی مائنڈ مینٹیلٹی چینج ہونا شروع ہوگی کہ وہ ایک اسلامی معاشرے میں اپنی ایک کمپنی کو چلا رہا ہے. اسلامی معاشرے کی ایک لڑکی کو اپنی کمپنی میں ایبلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں بندوں کے, مطلب بچیوں کے اندر ایسی چیزیں آج کل پائی جاتی ہیں کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہیں. اس پہ اگر کمپنی کے آنرز کہیں کہ نہیں جی ہم خواتین کو نہیں رکھتے کہ پردے کی وجہ سے, اگر ایک پردے کو ایک پوائنٹ بنا کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس بچی کو نہیں ہائر کرتے, تو میرے خیال میں یہ اس آنر یا اس کمپنی کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. شاید اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت یا اس کام کا جذبہ بہت زیادہ ہو مرد کی نسبت, تو وہ آپ کی کمپنی کو اچھے بینیفٹس دے سکے. تو اس چیز کو میرے خیال میں کسی آنر, کسی کمپنی کو یا کسی کو بھی, کسی بھی مطلب کہ آپ ہماری آج کل کی ڈفرینٹ کمپنیز ہیں اس میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. ہمارا کل جو پروگرام تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایجوکیشن پہ بات تھی, تو ہماری ڈفرینٹ زبانوں کا اس میں تذکرہ آیا. تو ہمارے مہمان نے فرمایا کہ ہمارے یہاں اس وقت انفارچونیٹلی جو چیز ہمیں زیادہ جو ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ اگر ایک بندہ جو اپنی مادری یا قومی زبان میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہے, اس کی ڈگری, اس کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کینڈیڈیٹ آیا ہے, اس نے انگلش میں فار انگلش بورڈ اس نے اگر کچھ چیز بولی ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس, اس کی کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے, بٹ ہم ویلیو کریں گے انگلش بولنے والے کو. بالکل یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ بھی کچھ, ہماری خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اور میں بھی ایک بات آپ سے کہوں, اچھا قندیل بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک دین اسلام میں ہم پردے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں اور شرعی لحاظ سے اسلام کیا فرماتا ہے, اور مسائل کی بات کریں تو رائٹ ناؤ موجودہ دور کی بات کریں تو ہماری بچیوں کو, خواتین کو کن مسائل کا سامنا ہے پردے کو لے کے, اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. قندیل, ہم آپ ہی سے بات کر رہے تھے کہ پردہ جو ہے وہ کوئی مشکل ترین چیز نہیں ہے, لیکن ہماری بچیوں کو اس کی ڈیفینیشن اتنی مشکل ترین کر کے بتا دی جاتی ہے کہ وہ پردے سے گھبراتی ہیں. اور دوسری بات ہم نے کی کہ معاشرے نے بھی کہیں نہ کہیں انہیں مجبور کر دیا ہے کہ نہیں, پردہ اگر آپ پردہ کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتی, آپ کو کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی, آپ اپنا کیریئر نہیں آگے سٹارٹ کر سکتی. تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہماری بچیوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ بالکل, میں ایسے کہنا آپ کی بات کنٹینیو کرتی ہوں کہ میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جب کہیں پہ انٹرویو وغیرہ دینے جاتے ہیں, کہیں پہ جو بندہ اچھی انگلش بول رہا ہوگا اس کو پیورٹی زیادہ دی جا رہی ہوتی ہے, جبکہ دیکھا جائے تو ہماری جو قومی زبان ہے, ہماری جو مادری زبان ہے, اگر ہم اس میں ہی اپنے میسج کو کنوے کریں اور ہم اچھے سے کر سکتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں, اگر میں اکثر گھر میں بھی یہ بات کہتی ہوں, مطلب ایک چیز ہے, ہم کلام بلاغت کو اٹھا کے پڑھتے ہیں عربی میں, ہم عربی میں اس کو پڑھی جاتے ہیں, ہمیں عربی پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ ہماری وہ زبان نہیں ہے. ہمیں
قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اگر آپ عربی میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے آپ اردو میں پڑھنا شروع کر دیں. میں اکثر کہتی ہوں کہ جس طرح ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں, خدا سے کلام کرتے ہیں, تو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں نا. ہم جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم عربی میں نہیں مانگتے, ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں. جو بھی ہے تو ہماری جو یہ چیزیں آج کے معاشرے میں ہے, اس میں ہمیں اپنی زبان میں, اپنی مادری زبان میں, اپنے اسلام میں, اپنے حجاب میں رہ کے ہر چیز کرنی چاہیے, تاکہ ہم دوسری قوموں کو, دوسرے معاشرے کو بھی ایک اچھا میسج کنوے کر سکیں. اور یہ سلسلہ کسی ایک کو تو شروع کرنا ہوگا. بالکل. ہماری کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی شو میں جاتی ہیں یا دبئی آگے, کچھ بچیوں نے باقاعدہ حجاب کیا ہوا ہوتا ہے. بہت سی ایسی ویڈیوز ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچیاں باقاعدہ حجاب کر کے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہاتھ نہیں ملا رہی. تو یہ ہماری قوم کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. اور عورت کا جو مقام اور جو خوبصورتی ہے وہ تو اسلام نے بڑی خوبصورتی سے. اور آپ دیکھیں, آپ جب حجاب میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنی عزت مل رہی ہوتی ہے, کیا وقار ہوتا ہے, آپ کا کیا احترام کیا جا رہا ہوتا ہے. انسان کی پوری سوچ بدل جاتی ہے. پوری سوچ آپ کو آتے ہوئے میں سوچتا ہے اگلا بندہ کہ میں نے اس سے ہاتھ ملانا ہے یا نہیں, یہ باحجاب ہے, باپردہ ہے, وہ تھوڑا سا اسٹے کرے گا, رکے گا کہ میں نے اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, میں نے اس سے سلام کس طرح کرنا ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے یا اپنی نظریں چھکا کے بات کرنی ہے. یہیں پہ اگلا سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ کیا پردہ کرنا صرف عورتوں پر واجب؟ نہیں, بالکل نہیں مہوش. یہ بات اگر ہمارے دین اسلام میں دیکھا جائے تو پردہ صرف فقط عورتوں پہ نہیں ہے, مردوں کے اوپر بھی پردہ واجب ہے. کہ مرد کو بھی پروردگار نے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو کچھ حد تک جھکا دو, کچھ حد تک جھکاؤ. اور اگر اتفاق کسی طریقے سے یا کسی طرح بھی تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت پہ اٹھ جاتی ہے تو آپ نے کتنی لیمٹس رکھنی ہے اور کتنی جلدی آپ نے اس سے نظر کو ہٹانا ہے, تاکہ تمہارے دماغ میں, مطلب میں کھلے لفظوں میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتی, لیکن کہ آپ کے دماغ میں کوئی گندگی یا وسوسہ یا کچھ ایسا اس کے لیے نہ ڈیولپ خیال نہ ہو. تو مرد کو بھی چاہیے کہ غیر محرم کو مطلب نہ دیکھے. اور جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا میں ایک بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی میں کہ پوچھا کہ عورت کے لیے کیا ضروری ہے, عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے گھر آ کے اپنی والدہ سے اس کا جواب پوچھا. تو جناب فاطمہ تو زہرا کا یہ جملہ کہہ لیں, حدیث کہہ لیں, یا بی بی کی بہت اچھی بات کہ بی بی نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور اس کی نگاہ جو ہے وہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑے, اور جو مرد ہے اس کی نگاہ بھی عورت پہ نہ پڑے. تو بہترین چیز عورت کے لیے سب سے جو ہے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑنی چاہیے, اور غیر محرم کی نگاہ بھی اس عورت پہ نہیں پڑنی چاہیے. سب سے بہترین چیز عورت کے لیے یہ ہے وہ اپنی چار دیواری میں رہتے ہوئے جو ہے اس چیز کے اوپر فوکس کرے کہ اگر اس کو کوئی ضروری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, گھر سے باہر جانا ضروری نہیں ہے, تو وہ غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم بھی اس کے گھر میں نہ داخل ہو. یہ بہترین چیز ہے. یہ ہمارے لیے رشتوں کی اگر اب میں بات کروں, رشتوں کی طرف آؤں, تو ہمارے لیے محرم اور غیر محرم کون ہے؟ ہمارے لیے محرم میں ہمارا باپ اور بھائی جو ہے وہ محرم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے اگر دیکھے جائیں آج کے دور میں تو میں وہ کہتی ہوں کہ وہ محرم ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ آج کے معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ چیز نہیں رہی کہ ہم وہاں پہ کہیں کہ یہ ہمارا منہ بھولا بھائی ہے, یہ ہمارا چچا زاد ہے, یہ ہمارا پھوپھی زاد ہے. ان سے ہمارے رشتے مطلب ہم اپنی بیٹیاں دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے غیر محرم ہی ہیں. تو ہم وہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت فوکس کر سکتے ہیں کہ باپ اور بھائی کے علاوہ آپ کے لیے یا آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے لیے محرم ہے, اس کے علاوہ ہر رشتہ آج کل کے دور میں آپ کے لیے غیر محرم ہے. آپ کالج لائف, اسکول لائف میں کہیں کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا منہ بولا بھائی بن گیا, یہ میری منہ بولی بہن بن گئی, تو یہ سب رشتے نامحرم کہلاتے ہیں. ان کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی ساخت نہیں ہے, ان کی ویلیو نہیں ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کے بھی گفتگو نہ کریں.
تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کو بھی سمجھانا چاہیے. آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہماری بچیاں کہتی ہیں یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا کولیگ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا رکنا چاہیے، کیونکہ محرم نہیں ہے آپ کے لیے رشتے. اور کب ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں کیا وسوسہ آ جائے آپ کو لے کے، آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے بندے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. اچھا اسی چیز کو ہم آگے موجودہ دور کے ساتھ بھی ناظرین ریلیٹ کریں گے، لیکن ہمارے اگلی مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہے، ان کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں. ان سے بھی آج ہم جانتے ہیں پردے کے حوالے سے. انہیں بھی آپ ہمارے بہت سارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں. جی روبینہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسی روبینہ السلام. صاحبہ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ قندیل نے جو ہے وہ آغاز کیا پردے کے حوالے سے، ہمیں بتایا کہ پردہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے دین اسلام کی روشنی میں کہ پردہ ایکچولی میں کیا ہے اور یہ ایک عورت کے لیے کیوں ضروری ہے. دیکھیں ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، چاہے وہ غیر مذہب سے ہی کیوں نہ ریلیٹڈ ہو کوئی دین، چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کی اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی ایک خوبصورتی رکھی ہوتی ہے. اور دین اسلام کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ شرم و حیا ہے. اور جہاں تک پردے کا تعلق ہے، پردہ جو ہے وہ عورت کے ایک با اخلاق ہونے اور اس کے اعلیٰ کردار کے ہونے کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے. یعنی اسلام کا ایک وہ امتیازی وصف ہے جس کو اپنا کر عورت جو ہے وہ اسی طرح سے محفوظ ہو جاتی ہے جس طرح سے سیپ کے اندر موتی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب پردے کی آیات جو ہیں یہ نازل ہونے کی کہانی جو ہے بڑی دلچسپ ہے. جی ضرور، کہ ضرور بتائیے. 4 ہجری کو پردے کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے اور یہی مہینہ تھا جو اگلا آ رہا ہے ذی القعدہ کا. اس مہینے میں پردے کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے. ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا. یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن لگتی ہیں. پہلے ان کا نکاح جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور جہاں پر ان کا ذکر موجود ہے وہاں پر یہ جو واقعہ ہے وہ تحریر ہوا ہے. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تو کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ یہ شادی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکی، تو جس کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی. آپ کو اس چیز کا بہت صدمہ ہوا. آپ نے کوشش تو بہت کی ان کی بن جائے، لیکن کچھ یہی خاندانی امتیاز جو تھا وہ آڑے آ گیا. وہ ذرا اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ ایک ان کا خاندان، ان کا شملہ جو ہے اتنا اونچا نہیں تھا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو انہوں نے یہ کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اب نکاح والے دن یعنی ولیمے والے دن جو ہے آیات حجاب جو ہیں وہ اتری ہیں. وہ کس طرح سے کہ اب ظاہر ہے اس دور میں گھر جو ہے وہ اتنے بڑے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے. اسی حجرے کے اندر ام المومنین جو ہیں وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر ہی لوگ جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کھانا وغیرہ بھی کھا کے وہاں پر بیٹھے رہے اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیچاری نیا جوڑا پہنے ہوئے نئی نویلی دلہن کی طرح وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں کہ کب یہ لوگ جائیں اور آرام کروں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو آپ پریشانی کے عالم میں آپ بھی کبھی اندر آ رہے تھے کبھی باہر جا رہے تھے کہ اب میں ان لوگوں کو کس طرح سے کہوں کہ یہ گھر سے باہر چلے جائیں. تو اسی وقت آپ دیکھیں کہ آیات نازل ہو گئیں قرآن پاک کے اندر، وہ والی آیات کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوا کرو. اب نبی کے گھر کی بات آ گئی، ظاہر ہے ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے، تو یہ حکم جو ہے وہ ساروں کے لیے لاگو ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جب یہ آیات نازل ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنائی تو لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لٹکا دیا. پردے کے لٹکانے کا رواج جو ہے وہ بھی اسی دن سے شروع ہوا، اور اسے اگلے دن
जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन थी उनके दरवाज़ों पर पर्दे लटका दिए गए, और देखी जितने भी मुसलमान घराने थे उन्होंने अपने दरवाज़ों के आगे जो है पर्दे लटका दिए। फिर उसके बाद जो है ये बाकायदा से पर्दे का आगाज़ जो है वो शुरू हुआ। क्या बात है, बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो आपने हमें और हमारे नाज़रीन को गाइड किया कि ये कब वाजिब और सिलसिला कब शुरू हुआ। कंदील ज़ारा साहिबा, हम पर्दे का नाम सुनते हैं, हिजाब का नाम सुनते हैं, सतर ये एक नाम सुनते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? महविश, अगर दीन इस्लाम की रूह से देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया कि अरबी में हिजाब कहा जाता है, पर्दा एक नॉर्मल लफ्ज़ है, हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। और सतर से मीन्स कि औरत के जिस्म के जो अज़ा है ना उनको किस तरीके से अपने सतर को ढकना। ठीक है। तो ये इस्लाम ने एक नई चीज़, मतलब वर्ड्स, हम इसलिए इसको मैं इजी वर्ड, सतर का वर्ड भी बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, इसको मैं इजी कर देती हूँ कि अपने जिस्म के हिस्सों को या अपने जिस्म के अज़ा को किस तरीके से ढकना है। इसका जो, क्योंकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो परवरदिगार ने कहा ना कि अपने सतर को ढक के, चेहरा और हाथ जो हैं वो हमारे खुले हुए होते हैं, तो उसके अलावा बाकी जिस्म को किस तरह ढकना है, चादर से कितनी खुली चादर होनी चाहिए। अब ये चादर नहीं कि जी हमने कहा जी हमने हिजाब तो पूरा कर लिया है और चादर हमने अपने शोल्डर्स पे दे दी और बाकी हमारे सारे सतर नज़र आ रहे हैं और हर एक की निगाह हम पे डल रही है, या हमने ऐसा अबाया पहन लिया, या हमने एक ऐसी चादर ओढ़ ली जिससे हमारे जिस्म की हर चीज़ वाजिया हो रही है। आजकल के दौर में अगर आप देखें तो फैशन के तौर पे बहुत सी अबाएँ हैं, बहुत से स्टाइल हैं, पतले बारीक अबाया, जिसमें से मतलब कि हमारी हर चीज़ आया हो रही है, हमारे जिस्म का हर सतर आया हो रहा है। क्योंकि नमाज भी औरत ने जब पढ़नी है तो वो तन्हाई में पढ़नी है, खुले आसमान के नीचे भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। और हमारी काफ़ी सारी ऐसी मेरी बहनें ख़वातीन हैं जो जब हम, आपने देखा होगा बेशतर पार्क से अंदर वो देख लेती है, अच्छा नमाज हमारी कज़ा हो रही है तो वो वहीं पार्क में पढ़ना शुरू कर देती है, और आस-पास आपके गैर महरम, बिल्कुल गैर महरम। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो शिफॉन का दुपट्टा, बारीक दुपट्टे जो होते हैं, बाल नज़र आ रहे होते हैं, उसमें भी नमाजी बस हम नमाज पढ़ने लगे हैं। तो ये चीज़ें नहीं, हमारे इस दीन इस्लाम में किस तरीके से नमाज अदा करने का तरीका भी औरत के लिए है कि औरत किस चीज़ को ढक के, किस तरह का कपड़ा, उसमें कितना नज़र आना चाहिए, कितना नहीं नज़र आना चाहिए, इस्लाम ने खुले तरीके से वाजिया करके बताया है। लेकिन हमारी आज की ख़वातीन बस कहती हैं कि हमने बस जी नमाज अदा कर ली, लेकिन इस तरह नहीं है, हमने पर्दा कर लिया। पर्दा इस तरीके का नहीं है जिस तरह का दीन इस्लाम ने आपको पर्दा करने को कहा। हमने अगर कहीं किसी की दावत पे जाना है और वहाँ पे एक ड्रेस कोड रखा हुआ है तो हमने उसको फॉलो करना है ना, कि भाई वहाँ उन्होंने ये ड्रेस कोड रखा है तो हमें इसी को फॉलो करना है। और जब हम इस्लाम की या हम नमाज की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये एक ड्रेस कोड है। देखें, परवरदिगार भी ये कहता है कि मेरा बंदा जब मेरे सामने आए तो वो किस तरीके से आए। अच्छा लिबास पहनना दीन इस्लाम में जायज़ है, खुशबू लगाना दीन इस्लाम में जायज़ है, लेकिन आपने अपने रब के सामने किस तरीके से पेश होना है। क्योंकि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तब भी हम बड़ा तैयार होकर जाते हैं, बड़ी तैयारियां करते हैं, हमें पसंद करें। तो हमें जब अपने रब के सामने जाना है तो क्या हमें उस टाइम नहीं तैयार होना चाहिए? उस टाइम हमें उसके हुक्म की मालिक है तकमील नहीं करनी चाहिए कि हम अपने रब के सामने तैयार होकर जाएं ताकि वो हमें पसंद करे। लेकिन हमारी ख़वातीन को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आती। हमने दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं। हम कहते हैं हम हिजाब नहीं करेंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे, जबकि हिजाब के अंदर जितनी खूबसूरती है औरत के लिए शायद ही वो कोई औरत समझ सके। और होगी, बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो हिजाब में औरत की खूबसूरती है शायद वो किसी और फैशन में होगी। नाज़रीन, इस पे मज़ीद हम बात करते हैं, मज़ीद अपने मेहमानों से जानते हैं। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक दीन इस्लाम में पर्दे के हवाले से क्या महकामात हैं और क्या अहमियत, उसी पे हम बात करें। और शरई लिहाज से यकीन जानना बड़ा ज़रूरी है और कुछ मसले मसाइल जो हमारी ख़वातीन को आजकल फ़ेस करने पड़ रहे हैं पर्दे को लेके, उसी पे हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना अयूब साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। जानना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते होंगे कि क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मतें थी क्या उन पे भी पर्दा फ़र्ज़ था? देखें, जैसा कि अभी मैंने कहा कि पर्दा जो है वो किसी भी कौम के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, वो इंतहाई ज़रूरी है। अब कोई ना करे ये देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत है उससे पहले अरब के जो जाहिल घराने थे उनमें भी उस दौर में बहुत से शरीफ घराने ऐसे थे
جن میں پردے کی پابندی کی جاتی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تب بھی عرب میں کچھ شرفا کے گھرانے جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے اور پردے کی پابندی کا جو ہے وہ بھی خیال رکھتے تھے. لیکن عام طور پر جو ہے وہ جہالت ہی پھیلی ہوئی تھی، بے حیائی کا دورہ تھا. عورت جو تھی وہ بن سنور کے جناب بازاروں میں گھوم رہی ہے، مردوں کے ساتھ جو ہے رش والی جگہوں پر میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہے. تو یہ عورت جو ہے اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی تھیں. لیکن جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دنیا میں تشریف لانے کے 14 سال بعد جو ہے وہ پردے کے احکامات نازل ہوئے. اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک سیدھا صاف ستھرا اور ایک آسان دین ہے. اسلام نے کوئی مشکل پیدا نہیں کی. اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے وہ بہت کم تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، عورتوں کی تعداد تو خیر ویسے ہی بڑی کم تھی. تو اس لیے شاید جہاں تک میری تحقیق ہے اسلام نے اسی وقت فوری طور پہ پردے کی جو پابندیاں ہیں وہ عائد نہیں کی، کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے. یہ چیز پھر بعد میں ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے اگر ہو جاتی تو ایک قسم کی ہو سکتا ہے دین اسلام کے جو احکامات ہیں لوگ تو ان کو ویسے بھی اپنے اوپر بھاری سمجھتے ہیں. تو اس وقت اگر دین احکامات کے اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بھی ساتھ ہی جاری ہو جاتے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا جو ایک بہت مشکل بات ہو جاتی. تو باقی یہ ہے کہ پردے کا آغاز جو ہے باقاعدہ سے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو اس کے بعد جو پھر ہے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. فتح خیبر کے موقع پر بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پردہ جو ہے وہ حقیقت میں کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. جب فتح خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر میں یہودی رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بیوی تھی حضرت صفیہ، وہ بھی یہودیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. وہ فتح خیبر کے موقع پر قیدی بن کر آپ کے حصے میں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے مسلمان کر کے پھر ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا. تو یہاں پر میں یہ اس چیز کی بھی وضاحت کرتی چلوں کہ شرعی لونڈیاں جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے خاوند ہوتے ہیں، ان کے بچے. اکثر کام والیاں جو ہیں وہ تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. یہ شرعی لونڈیاں نہیں ہیں، کیونکہ آج کے دور میں شرعی لونڈیاں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ شرعی جہاد ہی نہیں ہے. جب شرعی جہاد ہوتا تھا تو وہ جو کافروں کی عورتیں قیدی بن کر آپ کے پاس آتی تھیں تو وہ مسلمان ہو کے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تھیں اور پھر ان سے نکاح کر لیا جاتا تھا. تو جب فتح خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تو کچھ صحابہ کرام کو تو پتہ چل گیا، نکاح ہو گیا. جن کو نہیں پتہ چلا انہوں نے کس طرح سے اندازہ لگایا؟ انہوں نے پردے سے اندازہ لگایا. انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کل روانگی کا ٹائم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اپنے ساتھ اونٹ میں بٹھاتے ہیں اور پردہ کر کے بٹھاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا. تو اگلے دن روانگی کا وقت آیا تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں ان کو سہارا دے کر اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور درمیان میں پردہ حائل کر دیا. تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ یہ ام المومنین ہے. تو یہ پردہ کرنے کے انداز جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اسلام کے نزدیک کتنی محترم ہے، کتنی قیمتی ہے. یعنی ایک گوہر نایاب ہے. انسان اپنی قیمتی چیزیں جو ہے اس کو چھپا کے رکھتا ہے. نایاب جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں تو عورت بھی ایسی ہی. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات کہ یقیناً اگر عورت یہاں پہ یہ سمجھ آئے کہ وہ کتنی قیمتی اور کتنی نایاب ہے تو آج اسے اپنے آپ کو لے کے مختلف مسائل پہ بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے یا اپنے آپ کو وہ اتنا کمتر نہ سمجھے. وہ بہت ہی اس کا ایک بلند ایک مقام ہے اور بہت ہی قیمتی چیز ہے وہ. ناظرین مزید آگے ہم بڑھیں گے، پردے کے حوالے سے مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل ہم حافظہ شہینہ ستی صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. کی ہوئی یہ جب بھی ہے حضور دیکھنا، جو کی ہوئی یہ جب بھی ہے حضور دیکھنا، ہمارے
हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ी है हुजूर देखे ना। हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था। अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना, अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना। किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हुजूर कोई नहीं है हुजूर देखे ना। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ी है हुजूर देखे ना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाफिज़ा शाहीना साहिबा। नाज़रीन, दीन इस्लाम में पर्दे के हवाले से हम बात करें। कंदील ज़रा साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने ज़िक्र किया था कि हमारी आजकल की बच्चियां जो हैं वो हिजाब तो किया हुआ होता है, लेकिन उनके जो नीचे लिबास है वो नामुनासिब किस्म का एक होता है। और इस तरह की अगर हम बात करें, हमारे वर्किंग जो वुमेन हैं, हमारी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियाँ हैं, उनके लिबास के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। एक तो आपने गाउन की बात की कि वो बहुत ही बारीक होता है, उसमें उनके पूरे अज़ा जो है वो वाज़े हो रहे होते हैं, जबकि पर्दा, सतर और ये तमाम तर चीज़ें, उसमें ये है कि आपने अपने आप को कवर करना है, आपको कोई आपकी बॉडी शेप नज़र नहीं आनी चाहिए, या जो पर्दे का प्रॉपर एक जिस तरह हुक्म दिया गया है उसी तरह हमने उसको फॉलो करना है। लेकिन हमारी जो बच्चियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं या वर्किंग वुमेन हैं, वो कहती है कि हम पर्दा कर रही हैं। हिजाब तो उन्होंने किया हुआ होता है, लेकिन नीचे जीन्स शर्ट पहनी हुई होगी या
तंग किस्म का लिबास पहना हुआ होगा कि तो क्या इसको हम फिर वो पर्दे और सतर के ज़ुमरे में लेंगे या ये इसको हम फैशन फिर कह सकते हैं? हम इसको फैशन कह सकते हैं या ट्रेंड कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों की थिंकिंग है। हमने पर्दा तो है वो निगाह का होता है, ये तो हमारे फिर हम ये भी कहते हैं आम लफ्ज़ है ना। हम तो शर्म जो है वो निगाहों की होती है, आंखों की होती है। पर्दे से क्या होता है, आंखों में शर्म होनी चाहिए, आंखों में हया होनी चाहिए। लेकिन आपकी अपनी आंखों में हया तो है, अपनी आंखों में शर्म तो है, लेकिन सामने जो आपको देख रहा है क्या उसकी आंखों में हया है, क्या उसकी आंखों में शर्म, क्या आप उसकी गारंटी दे सकती हैं? और मैं इस पे मर्दों को सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करूँगी। देखें कि जब एक लड़की पूरी तैयारी के साथ, मेकअप के साथ, हर चीज़ के साथ जब वो एक मर्द के सामने जा रही है, तो फिर हम उस मर्द को ये नहीं कह सकते कसूरवार नहीं ठहराएंगे, कसूरवार नहीं ठहरा सकते। वो मर्द भी हमें यहाँ पे कहने पे मजबूर होगा कि भाई वो जो सामने वाली है वो खुद मेरे सामने इस तरह पेश हो रही है, तो मुझे मेरी निगाह किस तरह ना उसके ऊपर उठे। हम वहाँ मर्द को ये नहीं कह सकते। देखिए, मर्द को अगर कहा जाए तो मर्द एक बेलगाम घोड़ा कहलाता है। इस्लाम में कहा गया कि मर्द एक बेलगाम घोड़ा है। हम उसकी शहवत को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? अपने हिजाब से, सूरह पर्दे से। हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों को ओपन तौर पे बयान नहीं कर सकते या कह नहीं सकते, क्योंकि शायद हमारे अल्फाज वैसे ना हो, मैसेज वैसे कन्वे ना कर सकें। उस पे बहुत से लोगों की दिल आज़ारी भी हो सकती है, बहुत से पॉइंट्स उठते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये भी होता है ना कंदील, हम फिर ये नहीं देखते, ये नहीं, हम उस पर तस्दीक नहीं करते, हम उस पर फिर खुद रिसर्च करना मुनासिब नहीं समझ रहे होते कि आया ये जो चीज़ें बयान हो रही हैं ये आपका इस्लाम, आपका कुरान कह रहा है, कुरान जो आगे हम तक पहुंचाई जा रही है। हम देखें, मर्द को उजागर किस तरह किया जा रहा है? एक औरत अपने लिबास से कर रही है ना, उसको हर तरह से मौका औरत ही दे रही है कि आओ मुझे देखो, मैंने पैरों में, कहते हैं कि पहले ज़माने में अरब औरतें जब तैयार होती थी तो पैरों में पाजेब पहनती थी और ज़मीन पे आवाज़ पैर को पटकती थी कि आवाज़ से मर्द हमारी तरफ मुतवज्जे हो। तो ये चीज़ें हमारे क्यों कहा जाता है कि औरत जब चले तो ज़मीन पे भी आहिस्ता कदम रखे, आवाज़ नहीं, उसके कदम की आवाज़ भी गैर महरम को नहीं जानी चाहिए, उसके बदन पे अपनी खुशबू लगा के ना जाए कि खुशबू से मर्द जो है उसकी तरफ मुतवज्जो ना हो। तो इन चीज़ों को हम बच्चियाँ के, आजकल की बच्चियाँ कहती हैं हमने तो सर ढका हुआ था, लेकिन नीचे से अपने जिस्म को आपने अपने सतर को उस तरीके से नहीं ढांपा हुआ। अच्छा कंदील, मज़ीद एक तो हमने लिबास के हवाले से बात की, लिबास को लेके यकीनन इस चीज़ पे सिर्फ मर्द का नहीं बल्कि औरत का भी कसूर होता है। अगर हम कुरान हदीस की रोशनी में आए, कुछ आयात का आपने जिक्र किया, मज़ीद कुरान जो है वो क्या अहकामात देता है पर्दे के हवाले से? कलाम बलागत में सूरह मुम्तहिना में परवरदिगार ने कहा है ना कि अपनी लोंडियों के साथ भी जना नहीं करो, अपनी और मुसलमान औरतों को हिजाब करवाओ, अपनी घर की ख़वातीन को हिजाब करवाओ। तो दीन इस्लाम ने अगर लोंडियों के लिए जो हमारी नौकर जो या जो भी आती थी जहाज से, जिस तरीके मुलाजमें थी जो भी थी, उनके लिए भी परवरदिगार ने दीन इस्लाम में कोई लिमिट्स रखती हैं। तो दीन इस्लाम जो है वो हमें बहुत पर्दे के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से बहुत सी चीज़ें हमें औरत ख़वातीन के लिए बताई हैं। मैंने कहा ना कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा का जो घर था वो मस्जिद, उन घर का दरवाज़ा मस्जिद की तरफ खुलता था, लेकिन फिर भी जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अपनी बाबा का को भी कोई खुतबा सुनने या कोई दर्स सुनने के लिए मस्जिद में नहीं गई थी। कि एक दफ़ा जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब जाबिर जो हैं वो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा के घर के दरवाज़े पे पहुँचे और रिसालत माब ने अपनी बेटी से पहले इजाज़त ली घर में दाखिल होने के लिए। ये दीन इस्लाम में ही कहा गया है कि जब आप घर में दाखिल हो तो पहले बावाज़े बुलंद कुछ भी आप अल्लाह अकबर भी कह सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी घर की ख़वातीन जो हैं वो पर्दा कर लें। तो जनाब फ़ातिमा ने कहा कि बाबा मेरे पास अभी सर पे लेने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। तो जनाब रसूल खुदा ने कहा कि जो तुम्हारे कपड़ों में इजाफी कपड़ा है उसको अपने सर पे ढांप लो, और फिर इस तरह माब ने इजाज़त ली और अंदर दाखिल हुए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमें शरई तौर पे किस तरीके से दीन इस्लाम में किस तरीके से समझाया गया है। सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में, जगह जगह पे परवरदिगार बार बार औरत को गलाजत से बचाने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए, जना से बचाने के लिए कि माशरे में बदकारी ना फैले, दीन इस्लाम में हर जगह पे परवरदिगार ने आयतें के साथ जो है वो वाज़िया किया हुआ है। जी रुबीना साहब, आपकी तरफ आते मैं चाहूँगी कि आप भी इस पे ज़रूर रोशनी डालें कि पर्दे के बारे में कुरान हदीस में मज़ीद क्या ऐसे अहकामात हैं जिन्हें हमें पढ़ना और फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है।
سورہ احزاب کا بھی ذکر ہو رہا تھا. زیادہ تر جو پردے کے احکامات ہیں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں ہی نازل کیے گئے ہیں. تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی جو چادریں ہیں وہ اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں. ٹھیک ہو گیا روبینہ صاحب، بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ مزید قرآن حدیث میں پردے کے حوالے سے کیا احکامات جاری کیے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک پردے کے حوالے سے بات کی جا رہی دین اسلام کی روشنی میں، اور کیا شرعی احکامات ہیں، مسائل کون سے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. قندیل زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، روبینہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری نعت خواں حافظہ شہینہ ستی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. روبینہ ایوب صاحبہ، آپ ہی سے میں بات کر رہی تھی، آپ ہی سے جان رہے تھے ہم کہ مزید قرآن حدیث میں کیا احکامات ہیں پردے کے حوالے سے. جی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت جو ہے تلاوت فرمائی، اس میں خواتین کو اکثر اس میں جو ہے عام مسلمانوں کی عورتوں سے بھی خطاب ہے. مجھ سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ یہ جو خطاب ہے قرآن پاک میں اکثر جو خطابات ہیں وہ امہات المومنین کے حوالے سے بیان کیے گئے، یعنی ان لوگوں کی موٹی عقل جو ہے وہ اس بات کو کیسے تسلیم کر رہی ہے کہ دیکھیں امہات المومنین تو چند ایک خواتین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی چند ایک خواتین ہیں، ان کے لیے یہ احکامات نازل ہوئے ہیں، تو دنیا میں کتنی کروڑہ خواتین ہیں، ان کو ایسے ہی شتر بے مہار کی طرح اسلام نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو جن ہستیوں کو ہم نے فالو کرنا ہے ان کو پہلے اس چیز سے متنبہ کیے جا رہا ہے کہ پہلے تم نے لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، پھر لوگوں نے آپ کو فالو کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پردے کا جو ہے عام طور پر رواج ہو گیا، اور پردہ جو ہے خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ کون سی ہے. اس مجلس میں اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جوابات دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو تھے وہ محفل کے برخاست ہونے پر گھر گئے. انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، جو وہ جواب دے سکتی تھیں تو وہ تو کوئی نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی تھی، تربیت انہی سے حاصل کی تھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ فاطمہ عورت کی خوبی جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عورت کی خوبی جو ہے وہ پردے کے احکامات پر عمل کرنے سے. سبحان. اور آپ دیکھیں کہ مختلف روایات میں آتا ہے، جیسا کہ قندیل بہن نے بھی بات کی کہ عورت کی جو بہترین نماز ہے اس کے گھر کے اندر ہے، اور گھر میں بھی گھر کا وہ کونا جس میں قدر اندھیرا ہو، وہاں پر عورت کی نماز ہے. وہ اس لیے کہ گھر کے اندر اچانک آپ کا جو کوئی نامحرم آ جاتا ہے، چلے محرم بھی اگر آ جاتا ہے تو ایک دم سے عورت کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ پڑے. تو یہ کچھ اور بھی حکمتیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے عورتیں جو ہیں ان کو بازاروں میں بھی چلنے پھرنے کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے، یعنی سڑک کے بالکل درمیان میں نہیں چلنا. بالکل سڑک کے عورتوں کو حکم ہے کہ سڑک، حدیث میں کنارے کے الفاظ ہیں کہ عورتوں نے جو ہے وہ سڑک کے کنارے پر چلنا ہے، یعنی جو دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لگ کے جو ہے وہ چلنا ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، حدیث میں یہ بات اس وجہ سے آئی ہے کہ جاہلیت کے دور میں عورت کیا کرتی تھی کہ سڑک کے بیچ میں جو ہے وہ چلا کرتی تھی. اور اب سڑک کے بیچ میں انسان جا رہا ہے اور بے شک سڑک خالی ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ رش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ہجوم کے اندر پھنس جاتی ہے، اور کندھے سے کندھا جو ہے وہ عورت کا مل جاتا ہے، اور وہاں پر پھر شیطان بھی آ جاتا ہے. اتنے ڈھیر سارے مرد جب اکٹھے ہوئے اس طرح کے احکامات ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اپنے آپ کو سمیٹ سکتی ہے اتنا زیادہ عورت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھے، تبھی وہ جو ہے لوگوں کی جو گندی نظریں ہیں ان سے محفوظ رہ سکے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میرے آپ دونوں مہمانوں سے یہ سوال ہوگا. قندیل پہلے آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایریاز، بہت ساری جگہ، بہت ساری فیملیز ایسی ابھی بھی ایسی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کمبائن ان کا ایک جو ہے نا وہ فیملی سسٹم ہے، اس کے تحت وہ رہتے ہیں، ایک ان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں.
تو اس سلسلے میں جب ایک حویلی میں 4 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے کہا کہ بھائی اور والد یا پھر شوہر یہی آپ کے محرم میں آتے ہیں، باقی آپ کے سارے جو ہے وہ نامحرم میں آپ نے وہ بات کی. تو جہاں پاکستان کے اس کلچر میں بہت ساری فیملیز اکٹھی، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس سلسلے میں پھر اب وہ پردے کا جو ایک تصور ہے یا اس کا خیال وہ کس طرح رکھیں؟ دیکھیں میں بھی بڑا اچھا کوشچن آپ نے یہ کیا ہے، اور میں اس پہ سب سے جب کمبائن سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پہ خواتین کا کردار بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ماں کا کردار بہت زیادہ ضروری. یہاں پہ ماں کو اپنی بیٹی کو بتانا ہے کہ آپ نے کتنی لیمٹس میں رہنا ہے، کتنا اپنے کمرے سے باہر یا آپ نے اپنے پورشن یا اپنی جگہ سے کتنا باہر نکلنا ہے، کس کے ساتھ اپنے چچا زاد، بھائی زاد، ممانی زاد جو بھی ہیں آپ کے، ان کے ساتھ کتنا بیٹھنا ہے اور کتنے حجاب میں بیٹھنا ہے. ویسے تو ماؤں کو جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے اور ماؤں کو ہی بتانا چاہیے بچیوں کو کہ آپ کے لیے کون محرم ہے، کون نامحرم ہے. جب ماؤں جوائنٹ فیملیز میں ہی نہیں پتہ ہوگا اور بہت سی چیزیں وہیں سے پھر جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں، اور ایسی جگہوں پہ ہی زنا اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نہیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو وہاں پہ ان چیزوں کو بہت اوائڈ کرنا پڑتا ہے. بچیوں پہ بہت پابندی ہونی چاہیے، بچیوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو بتانا چاہیے. اب یہ تربیت ہے، تربیت وہاں پہ ماں کی تربیت زیادہ، وہاں پہ ماں کی تربیت ضروری ہے، اور ماں کی آنکھیں ہر ٹائم کھلی ہونا بہت ضروری ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ماں کو اپنی آنکھیں ہر ٹائم کھول کے رکھنی آپ کی چاہیے. ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے نا کہ میری بچی کب کہاں اٹھ رہی ہے، کیسے بات کر رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہ موبائل کتنا یوز کر رہی ہے، وہ ٹی وی کے سامنے کتنا بیٹھ رہی ہے، وہ کسی کے ساتھ سٹنگ کتنی دیر کر رہی ہے. ان چیزوں کو، اور اس میں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی بہت ضروری ہے. ماں پہ ذرا زیادہ، ماں کے اوپر ذرا کہتے ہیں کہ جی ماں ذرا زیادہ فوکس رکھتی کیونکہ وہ گھر میں رہ رہی ہے زیادہ وقت گزارتے ہیں، لیکن باپ کا بھی ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھانا. اور مطلب کہ جوائنٹ فیملی میں آپ کو نا بہت اویئرنیس ہونی چاہیے رشتوں کے بارے میں بھی اور اپنے تحفظ کے بارے میں بھی. کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو اللہ نے ویسے بھی ایک ایسی حص دی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہو نا تو وہ پہچان جاتی ہے، وہ ویسے ہی ایگزیکٹلی وہ عورت کی ایک ایسی حص اللہ نے ویسے ہی پیدا کی ہے کہ اگر کسی مرد کی ایک نگاہ، اب یہاں وہ اپنی حفاظت خود بھی کر سکتی. یہی سوال روبینہ صاحبہ آپ سے میرا کہ اب جب ایک جگہ اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں اب پردے کا اہتمام جو ہے وہ کیسے کیا جائے؟ پردے کا اہتمام جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہوگا. جہاں تک گھر کی بات ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات ہے، وہاں پر تو یہ ہے چہرہ تو عورت جو ہے وہ ہر وقت نہیں اپنا چھپا سکتی، وہ تو نظر آئے گا. ہر وقت عورت جو ہے پردے میں رہے گی تو میری طرح تو ویسے ہی گھٹ کے مر جائے گی. تو مناسب اتنا گھر میں ایٹیکیٹس زیادہ چلتے ہیں. بالکل ایسے گھر میں اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب بہو کا کمرہ ہے جی، وہاں پر بھی اگر ایون کے ساس نے بھی اگر جانا ہے تو دروازے کو نوک کر کے جائے گی. اگر وہ 1 گھنٹہ چاہے وہ اندر سوئی ہی پڑی ہو بیچاری، اگر وہ 1 گھنٹہ بھی دروازہ نہیں کھولے گی، 2 گھنٹے بھی وہ دروازہ نہیں کھولے گی تو ساس جو ہے وہ اندر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، وہ جائے گی تو اجازت لے کے جائے گی. تو اس طرح ایک تو اچھا قرآن پاک میں جب یہ حکم آیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے تو لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو مین دروازہ ہے، جو گیٹ ہے، یہ صرف وہاں تک ہی نہیں، یہ کمرے کے اندر بھی جو ہے جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. وہاں بھی وہی حکم ہے. تو ایک تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ایک دوسرے کے کمرے میں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہو کے کمرے میں سسرا، بے شک وہ محرم ہیں لیکن مرد بنا اجازت نہیں، عورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر اجازت لینی چاہیے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ مناسب پردہ ہو. مناسب یہ ہے کہ چہرے کا بے شک نہ ہو لیکن سر کے اوپر دوپٹہ ہو، کیونکہ آپ کے جو محرم اور تھوڑا یہ اجازت کا سلسلہ ہو، اجازت کا سلسلہ ہو. دوسرا یہ کہ ایک بچی ہوتی ہے وہ تھوڑی جوان ہو رہی ہوتی ہے تو گھور کے نہ دیکھے. باپ جو ہے اپنی بیٹی کی طرف غور سے نہ دیکھے، بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کی طرف غور سے نہ دیکھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ تیار ہو کے، ظاہر ہے عورت ہے بیچاری، اس نے شادی میں بھی جانا ہوتا ہے، پارٹیز وغیرہ کچھ ضروری جو فنکشن ہیں اٹینڈ کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو نظروں کی بات ہوتی ہے نا، تو اس دور میں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. تو آج کے دور میں بھی دیکھیں واقعات ہو رہے ہیں نا ایسے، کیونکہ ابھی قندیل بہن نے بات کی تھی کہ
कुछ बातें ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे लोग जो है वो समझ जाते हैं कि आया हमें इस्लाम में, कुरान में ये चीज़ वाज़ेह है कि पर्दा सिर्फ ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी उतना ही है, कि वो जहाँ ख़वातीन को एक लिबास की शक्ल में कहा गया है या उसने भी अपनी निगाहें डेफिनेटली नीचे रखनी है, वहीं मर्द हज़रात को भी अपनी निगाहें जो है वो नीचे रखनी है। कंदील, इस्लाम में ये वाज़ेह हुक्म है कि औरत जो है वो जो नबीना शख्स है उससे भी पर्दा करे। अब ये यकीनन ये सवाल, ये इसका जवाब हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्यों, जबकि वो नबीना शख्स तो देख भी नहीं सकता, फिर उससे पर्दे का हुक्म क्यों? मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जनाब जाबिर जो थे वो उनकी आंखों की बिनाई नहीं थी, लेकिन फिर भी रसूल खुदा ने अपनी बेटी से इजाज़त ली थी। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को ही सामने रख के देखा जाए तो बेशक नाबीना इंसान आपको नहीं देख सकता, लेकिन आपकी नज़र तो जो है वो उसके ऊपर उठ रही है, आप तो देख रहे हैं ना। तो इसलिए नाबीना से भी पर्दा जो है वो आपका जायज़ है। दीन इस्लाम ने कहा है कि अगर किसी कोई शख्स जो है वो बिनाई नहीं रखता और वो आप उसके सामने बगैर पर्दे के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको नहीं बेशक देख रहा, लेकिन जो है आप तो उसको देख रहे हैं ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग जो है वो रखते हैं कि हमने किसी के, हम कहेंगे जी बुज़ुर्ग हैं तो हम इसके सामने ऐसे ही जा सकते हैं, सुसर है, अक्सर बहुएं जो हैं वो सुसरों के सामने किसी के सामने पर्दे नहीं करते, दुपट्टा चले अगर सर पे, जिस तरह बहन ने कहा कि दुपट्टा लिया होता है, लेकिन लिबास का तरीका वो नहीं है, तंग ना हो, सुसर है, बेशक आपके घर में रहते हैं, महरम भी हैं आप, लेकिन आपको अपने लिबास को इस तरीके का रखना चाहिए कि आप किसी भी गैर मर्द की नज़र आपके ऊपर इतनी ज़्यादा फोकस के साथ नहीं उठनी चाहिए। आपकी एक लिमिट्स होनी चाहिए। आप अपनी चादर को या अपने दुपट्टे को इस तरीके से लें, फ़कत ये नहीं कि आपका सर ढका हुआ है, आप सर का पर्दा तो कर रही हैं, लेकिन आपने निकाब भी किया हुआ, लेकिन आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स हाँ जो है वो सब कुछ आया है, तो उसका आपका पर्दा नहीं, आपके सतर का वो पर्दा नहीं हो रहा, आपने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, आप किसी की गंदी नज़र को रोक नहीं सकते। पर्दे का मतलब अपने आप को मुकम्मल तरीके से ढकना। आपके कहते हैं ना कि लिबास भी आपका टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला लिबास पहनना चाहिए। इस्लाम में बाकायदा इन चीज़ों का हुक्म है, बारीक नहीं होना चाहिए, तंग लिबास नहीं होना चाहिए, कि जिसमें आपके जिस्म के अज़ा जो है वो आया नहीं होने चाहिए। तो हमें इस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा रुबीना साहिबा, इस्लाम में बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो आपको, एक तो हम कहते हैं पूरी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, वहीं पे पर्दा, हिजाब और सतर की बात करें तो इसको भी बड़ी आसानी से वाज़ेह एग्जाम्पल्स के साथ जो है आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन इस वक्त हमने इसको बहुत ही मुश्किल तरीन बना दिया हुआ है। इस पर आपसे जानते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर आप ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन हमारे साथ में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करें दीन इस्लाम में पर्दे के हवाले से क्या अहकामात हैं और मसाइल की बात करें तो किन मसाइल का सामना है इस वक्त हमारी ख़वातीन को, उसी पे हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना साहब, आप इसे हम बात कर रहे थे कि दीन इस्लाम में बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम तर चीज़ों को वाज़ेह कर दिया गया है, लेकिन राइट नाउ जब हम देखते हैं तो हमारी बच्चियों को, हमारी ख़वातीन को पर्दे की जब बात की जाती है तो उन्हें ये एक बड़ी मुश्किल तरीन चीज़ दिखाई देती है। जब एग्ज़ाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो जनाब सईदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जब हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, मतलब हमें कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो आज हमारी बच्चियों के लिए या हमारी ख़वातीन के लिए ये चीज़ें इतनी मुश्किल तरीन क्यों हो गई हैं? असल में बात अगर एक चादर तक महदूद रहती या सिंपल, देखें बुरका जो है वो भी एक चादर की एक जदीद तरीन शक्ल कह लें, इस पे भी बड़े इशू उठते हैं जी, बुरके का तो जिक्र ही नहीं किया गया। मैं जहाँ तक मेरी तहकीक है, मैं ये समझती हूँ कि बुरका भी एक चादर है, वो ज़रा जदीदियत में आ जाता है। चादर जो है वो अनसिली होती है और बुरका जो है वो सिला हुआ होता है, उसके लिए ज़रा आपको कैरी करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये मुश्किलात, ये रुकावटें जो हैं ये हमने खुद खड़ी की हुई हैं। रंग बिरंगे हिजाब जो हैं बाज़ार में आ गए हैं और अबाया ऐसे आ गए हैं कि उनके ऊपर मोतियों के काम हैं, सितारों के काम है। जब आप वो पहन के घर से निकलेंगी तो वो तो सतर छुपाने के लिए था, तो वो आप लोगों को ऐसा जो अबाया है या ऐसा जो हिजाब है वो बजाय आपको लोगों की नज़रों से महफूज करने के लिए वो उल्टा लोगों को जो आपको जो है वो लोगों की नज़रों में ला रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो हमने खुद अपने लिए, ये रंग बिरंगे हिजाब और रंग बिरंगे जो बुरके हैं वो मार्केट में आ गए। ज़ाहिर है नौजवान बच्चियाँ
وہ ان کے پاس تو علم نہیں ہوتا. جب انہیں بندہ تو تھوڑا سا ڈیفینیٹلی جب تک ان کے بڑے بزرگ، ان کے والدین یا استاد انہیں گائیڈ نہیں کریں گے معلوم نہیں ہوگا. اور کچھ چیزیں بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کو خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، اب ہم ماں بن چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ساری چیزیں جو اچھا ہے یہیں پہ اب ایک بڑھتی عمر کے ساتھ جب بچے بڑھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، وہاں سے یا معاشرے میں جب دیکھیں گے تو کافی چیزیں ان کے سامنے آتی. ایک اور چیز یہاں اب آپ والدین کی طرف سے ضرور ان کی توجہ اس طرف دلائیے گا اور ساتھ دین اسلام کو ریلیٹ کیجیے گا کہ ہمارے والدین یا مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ایک چھوٹی بچی جب ہوتی ہے انہیں آپ دیکھیں اسکرٹ، شارٹ، سلیو لیس انہیں کپڑے پہنا رہی ہوتی ہیں کہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے، جب بڑی ہوگی تو پردہ کر لے گی. اب اس کی عادت تو وہیں سے ڈیولپ ہو رہی ہے نا. اس پہ ضرور بات کیجیے، اس پہ ضرور بتائیے. جو چیزیں بچپن سے بچوں کو سکھائی جائیں وہی چیزیں آگے جا کے پائیدار ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ماں اگر نمازی ہے، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات اکثر کیا کرتی ہوں، ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھروں میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہوگا، چھوٹے بچے جو ہیں وہ الٹی سیدھی جو کلا بازیاں لگا رہے ہیں، پہلے اسلام پھیر دیتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب گھروں میں ہی وہ ماحول نہیں ہوگا تو بچے جو ہیں وہ جب دوسرے آپ کو سکھائیں گے تو پھر وہ چیز وہ میں نے نہیں رکھتی جو آپ گھر سے سکھا رہے ہیں یا غلط، اس کا پھر اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی جو ہے یہ جو مخلوط تعلیم کا جو زہر ہے جو سرایت کر گیا ہے، بعض دفعہ مجبوراً بھی ہمیں اپنی بیٹیوں کو وہاں پر داخل کرانا پڑتا ہے کیونکہ اس فیلڈ میں صرف ایک ہی ادارہ ہوتا ہے. بعض فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جن میں ادارہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہاں پر بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. پھر ماؤں کی مجبوری بن جاتی ہے. میری بچی خود جو ہے وہ ایسے ادارے میں پڑھ رہی ہے لیکن مجبوری ہے کہ اس قسم کے جو ادارے ہیں اس نے جو فیلڈ سلیکٹ کی ہے تو وہ ہے ہی اس طرح کی، تو اس میں پھر ماحول جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہی میں سوال آپ سے ابھی کرنا چاہ رہی تھی ٹیچرز کو لے کے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اور والد اور شوہر کے علاوہ آپ کے تمام تر رشتے جو ہے وہ نامحرم میں آتے ہیں. اب ہمارے بہت سارے اسکول جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو ٹیچر ہیں وہ میل حضرات ہیں، یا اگر مرد حضرات یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو فیمیل جو ٹیچر ہے وہ ان کو پڑھا رہی ہوتی ہے. تو اب اس عمرے میں اب ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی تو غیر محرم کا وہ ہوگا اور پردے کا یہاں پہ ایک سلسلہ ہوگا. یہ استاد کی بات اور ہوتی ہے اور اس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اس میں بھی پردہ جو ہے ملحوظ رکھا جائے گا. جب سورہ احزاب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ظاہر ہے علم جو ہے وہ بندہ سیکھ رہا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، استاد سکھا رہا ہوتا ہے اور وہ گورے نایاب جو اسٹوڈنٹ ہے وہ چن رہا ہوتا ہے. اس میں مناسب پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے. عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اچھا نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی زمین کے اندر گڑ جائیں، یہ بھی ایک اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے. میں نے تھوڑی بہت کی کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے نگاہیں نیچی کہ آپ گندی نگاہ نہ ڈالے. اب نظر ہے وہ تو پڑتی ہے نا. اب دیکھیں کیمرہ مین موجود ہیں روم کے اندر، آپ جاتے ہیں گزرتے ہیں، آپ سڑک سے گلی سے آپ گزر رہے ہیں، سامنے سے مرد آ جائے تو آپ ایک دم سے نظر آ جاتا ہے، تو اس میں تو آپ کا قصور نہیں ہے. پہلی نظر. اچھا یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، مسئلہ حدیث کا یاد آ گیا کہ پہلی نظر جب آپ کی پڑتی ہے اس سے آپ گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن جب آپ دوسری نظر جو ہے وہ اٹھائیں گے نا، کیونکہ وہ پہلی جو ہے وہ بلا اختیار ہوتی ہے، دوسری نظر جو ہوتی ہے آپ نے جان بوجھ کے دیکھا، وہ جان بوجھ کے پتہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کی پھر گرفت جو ہے وہ ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظریں مرد نیچے کر لیں یا عورت دیکھیں، دیکھنا پڑ جاتا ہے، لیکن نگاہ میں مطلب یہ ہے کہ شرم اور حیا ہونے. لیکن اب یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ تبھی پتہ ہوں گی، یہ تبھی معلوم ہوں گی جب ہم ریسرچ کریں گے، ایگزیکٹلی ریسرچ کی طرف آئیں گے یا جب ہم دینی تعلیمات کو پڑھیں گے سمجھیں گے تبھی ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہوگا. قندیل آپ کی طرف آتے ایک بہت ہی زبردست قسم کا انٹرسٹنگ سا سوال ہے یہاں میرے سامنے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں پردے کی کافی سختی کی گئی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، آپ نے اسے اوائڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر حد تک آپ نے کوشش کرنی کہ جو غیر ضروری چیزیں آپ اپنے آپ کو وہاں پہ محفوظ رکھیں. لیکن یہاں اب جو سوال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو وقت کی ضرورت ہے اور یہ اس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہوگا. میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا،
تو اس پہ دیکھیے اب ہم ٹی وی پہ ڈرامہ، فلم، خبرنامہ، نیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں خواتین مرد یعنی جو بھی آ رہے ہیں وہ کسی کے محرم بہت کم، کسی ایک گھر کے یعنی کہ بیٹا یا بیٹی یا بہن بھائی ہوں گے، اب وہ تو نامحرم ہے. تو اب ان پہ جو نظر پڑ رہی ہے یا جب جو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ تو پھر حرام، یہ تو گناہ ہوگا. بالکل مہوش دیکھیں، ہماری جس طرح کہ خواہر نے بھی یہ بات کہی کہ ہماری جو پہلی نظر ہے نا وہ اگر ہم پہ کہ ہماری اٹھتی ہے یا ہم کسی سے بات کرنے کے لیے نظر اٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ ہم اس کے بارے میں سوچ کے نہیں اٹھاتے، یا ہماری ایک اتفاقی طور پہ اٹھتی ہے تو ہم اس کو مطلب اسلام کہتا ہے کہ پہلی نظر آپ کی جو ہے وہ جائز ہے، مطلب آپ اس سے بات کریں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹی وی پہ تو دیکھیں نا ہمارا فوکس ہے، موبائل پہ ہم اسکرول کر رہے ہیں، موبائل پہ ہم وہ تو پھر ہم چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہم خود غلاظت کی طرف جا رہے ہیں، ہم خود گندگی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ڈھونڈتے، بلکہ ہم آ نہیں رہا ہوتا، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ چیز نہیں پسند، یہ والی نہیں پسند، اگلی والی پسند، ہمیں یہ ڈرامہ نہیں پسند، اس ٹائم پہ ڈرامہ لگے گا. تو یہ تو ہم لوگ اپنے آپ کو خود اپنی دل کی تسکین، اپنے مائنڈ کی تسکین کے لیے سب کام کر رہے ہیں نا، یہ گناہ میں شامل ہے. اگر کوئی مرد جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کوئی مووی دیکھ رہا ہے یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اب اس میں عورتیں ہیں، وہ اس کے اوپر پورے فوکس کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ ہی کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ ان چیزوں کے لیے، اگر اب ایک خواتین ہیں وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل ریسلنگ دیکھ رہی ہیں اگر، تو وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی، وہ مطلب اپنے آپ کو گناہ میں، اپنی نظر کا گناہ جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ خود سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس گناہ کی لذت جو ہے نا وہ اتنی تسکین دے رہی ہوتی ہے، اتنی پسند ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ کو کرنا پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. روبینہ صاحبہ یہی سوال آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ اب تو جو موجودہ دور ہے یہ تو اب یہ ٹی وی، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون، یہ چیزیں یہ کئی ضرورت بھی ہماری بن گئی یا ہم نے اس کو بنا لیا ہوا ہے اپنی ضرورت. تو اب اس پہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ تو محرم تو نہیں ہے، تو اب اس پہ آپ کیا کہیں گے اور ہمارا اسلام اس پہ کیا کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شاعری ہو گئی یا ڈرامہ نگاری ہو گئی، افسانہ نگاری، یہ ساری چیزیں جو ہیں فنون لطیفہ کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں ویسے تو قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود ان پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے وہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے آئے. مین چیز جو ہے وہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اب تزکیہ نفس. اب جہاں تک آپ نے یہ ڈراموں کی بات کی ہے، جب آپ موازنہ کریں آج سے 20-30 سال پیچھے آپ چلے جائیں، اس دور کے جو ڈرامے تھے اس میں کیا تھا، بالکل سمپل سی ایک کہانی اور ایک عام سبق ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا. ایک عام سے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ہی کمرے کے اندر بعض دفعہ جو ہے پورے کا پورا 2 گھنٹے کا ڈرامہ جو ہے وہ ٹیلی تھیٹر آیا کرتا تھا. وہ اس میں بڑی اچھی کہانی ہوتی تھی اور باقاعدہ سے کوئی فیشن. ایکچولی میں اس کا شارٹ سا جواب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، بیکاز ٹائم ہی ہمارے پاس شارٹ ہے، کچھ میں چیزیں آگے مزید بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. ایک شارٹ سا جواب اس کا جاننا چاہ رہی ہوں، آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں جیسے قندیل نے دی کہ وہاں پہ اب چاہے اس میں سٹوری اچھی ہے، بری ہے، سبق ہے، نہیں ہے، لیکن جو ہم جن کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے محرم نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ نگاہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ ایکٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. اب ان کا طریقہ کیا ہے اس پر آپ نے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے. جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے. اور آج کے دور کے ڈراموں کا اگر موازنہ کیا جائے تو جیسا کہ ابھی قندیل بہن نے بات کی، وہ تو بالکل بھی اس میں تو کوئی سبق ہوتا ہی نہیں ہے اور نبود و نمائش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ تو بالکل بھی. اچھا قندیل، یہی چیز اب یہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے. تو اب پہلے ڈراموں میں سبق تھا، آج کے نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہم پردے کی بات کر رہے ہیں تو پردے کو پرموٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ اسلام کو لے کے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں، جو ہمارے اسلامی معاشرے میں جن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، وہ چیزیں ہمیں وہ کنٹینٹ دکھانا چاہیے. لیکن ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا، ڈرامہ انڈسٹری کے اندر جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ہے. اس پہ ہم بات کرتے، بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس پہ آپ ضرور بات کیجیے گا کہ بجائے ہمیں پردے کو پرموٹ کریں، ہم
دین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے کس طرح سے طور طریقے سکھاتا ہے, رشتوں کو لے کے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے. نہ اس کانٹینٹ کو ہم آگے لے کے چلیں, ہم کسی اور ڈگر جو ہے وہ چل پڑیں, تو اس میں ناظرین مزید ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پورا پروگرام, جو آج کا ٹاپک پردے کے حوالے سے ہم نے بات کی, دین اسلام کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن میں کیا احکامات ہیں, اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے, کس طرح سے آپ نے پردے کا اہتمام کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے دنیاوی مسئلے مسائل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھنا ہے. اسی پہ بات کی. آخری سیگمنٹ ہے, کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے. قندیل, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے, جو دین اسلام میں جو ایک ٹرمز کنڈیشن ہے زندگی کو گزارنے کے, ہمیں میڈیا, سوشل میڈیا, یہ جو اب زندگی ایک موجودہ دور کی یہ ضرورت بن گئی ہے, تو یہ کانٹینٹ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن ہم بالکل اس کے برعکس چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیسے اس کو بدلیں ہم بدل اسی طرح سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہی بدل سکتے ہیں, ہم بچوں کی تربیت کر کے بدل سکتے ہیں. ہم اسکول کالجز میں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہم پیغامات دے رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ فیشن دکھا رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ وہ جو ڈفرینٹ ویڈیوز بنا کے اس سوشل میڈیا کو کسی اور وے میں لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم دین اسلام کے مطابق چل کے اپنے معاشی نظام کو, معاشرت کو ٹھیک کرنا چاہیں, تو ہم اسی میڈیا کے تھرو اپنی چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. اپنے دین کو پروموٹ کریں. آپ یہ نہیں کہ آپ باقی چیزوں کے, باقی ملکوں کے فیشن, باقی ملکوں کی چیزوں کو پروموٹ کریں. آپ دین اسلام کو پروموٹ کرنا شروع کریں, تاریخ اسلام کو پروموٹ کریں. واقع کربلا میں خواتین کا کیا کردار تھا اس کو پروموٹ کریں. آپ جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کو کریں, جناب مریم نے کی مشکلات کو, جناب حوا کی, مطلب اس طرح کی سٹوریز جو ہیں ان کو پروموٹ کریں. خواتین کو چاہیے کہ تاریخ بھری پڑی ہے, خواتین کے لیے تاریخ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, اس کو پروموٹ کریں. اس کو زیادہ سے زیادہ, میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین پہ پروگرامز ہوں, خواتین کے حقوق پہ. دین اسلام نے خواتین کے لیے کیا کچھ احکامات جاری کیے ہیں, خواتین کی کیا لمٹس ہیں, خواتین کو دین اسلام نے کہاں تک آزادی دی ہے. ایسے پروگرامز ہونے چاہیے, پردے تک نہیں, اس سے آگے بھی. خواتین کس جگہ پہ اپنا حصہ ڈال سکتی ہے, خواتین کہاں پہ معاشرے کی جو ہے وہ بلندی کر سکتی ہے, خواتین کس طریقے سے معاشرے کو ایک مقام تک لے کے جا سکتی ہے. ایک بڑا اہم پلر ہے یہ. جو ایک عورت ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کو بڑی اچھی تشکیل دیتی ہے. جب وہ گھر کو ایک اچھی تشکیل دے سکتی ہے تو وہ ایک معاشرہ بھی اجاگر کر سکتی ہے. لیکن معاشرے کو بنانے کے لیے, معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی خواتین کا کردار, اس کی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. روبینہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہو, آخری سوال, اور اسی میں آپ اپنے اس پروگرام کا خلاصہ بھی ضرور شامل کیجیے گا کہ رائٹ ناؤ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, اب خواتین کو خود بھی باہر جانا ہوتا ہے, شاپنگ کے لیے, کام کے لیے, بہت سارے سلسلوں میں, بہت سارے کام کاج کے لیے سے باہر جانا پڑتا ہے. اب شاپنگ میں دیکھیں تو مرد حضرات کی تعداد کم اور خواتین کی جو ہے وہ ہمیں زیادہ دکھتی ہے, تو اور اکثریت جو ہے وہ ان کا حجاب یا پردہ نہیں ہوتا, تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پردے پہ تو بہت بات ہو گئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. دین اسلام نے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے, بالکل جائے وہ بازاروں میں بھی جا سکتی ہے, کیونکہ گھر میں ہو سکتا ہے بعض گھر ایسے ہیں جہاں بیوہ عورت ہوتی ہے, اس کے بچے نہیں ہوتے, خاوند نہیں ہوتا, عورت کو سارے کام جو ہے وہ خود کرنے پڑتے ہیں. وہ ایسی عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ایسی عورت اگر عدت میں بھی بیٹھی ہوتی ہے یا کوئی گھر میں دن گزار رہی ہوتی ہے, ایام گزار رہی ہوتی ہے, تو مناسب پردہ کر کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بہت سارے جو امور ہیں وہ سر انجام دے سکتی ہے. تو میں جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ پردہ جو ہے اس کو مشکل نہ بنائیں. ہر انسان کا پورا شرعی پردہ نہیں ہوتا. اگر وہ کرنا بھی چاہے تو اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. آپ کم از کم اتنا تو پردہ کر لیں, اپنی ڈریسنگ اس طرح کی کر لیں, تھوڑا بہت اتنا کر لیں کہ آپ جب گھر سے باہر آپ نکلیں تو آپ جو ہے وہ شیطان صرف جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زد میں نہ پائیں. صحیح ہوگا. جی قندیل, آپ کا پیغام قوم کی بیٹیوں کے لیے. قوم کی بیٹیوں کے لیے اور قوم کی ماؤں کے لیے میرا صرف ایک پیغام یہ ہے کہ دین اسلام نے پردے کو اتنا مشکل نہیں بنایا ہوا جتنا کہ آج کی عورت نے بنایا ہوا. اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلیں تو میرے خیال میں ہم اسلام سے زیادہ خوبصورت دین کوئی نہیں ہے, اور اسلام نے عورت کو جتنی عزت اور مقام اور وقار دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا. تو دین اسلام کے پردے کو جو ہے وہ سمجھیں اور اپنی عزت اور اپنا وقار. کیا بات ہے, بہت شکریہ قندیل زہرا, آپ کا بہت شکریہ. روبینہ ایوب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہماری نعت خواں حافظہ شہینہ
सती साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, दीन इस्लाम में औरत का जो मकाम है वो बहुत बुलंद है और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो इसको बयान किया गया। अब इसकी अपनी खूबसूरती की हिफाजत औरत ने ख़ुद करनी है, अपनी इज़्ज़त औरत ने ख़ुद करवानी है। और कुरान में कुरान सुन्नत की रोशनी में जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं दीन इस्लाम की तालीमात को जब आप पढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं, किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। तो कोशिश करें दीन इस्लाम की तालीमात को पढ़ने की, तो आपको ये दुनियावी जो जिन झंझटों में या जिन मसले मसाइल का या पर्दे को लेके जो आपको मसले मसाइल का सामना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको आपके तमाम तर सवालों के जवाब जो है वो यकीनन मिल जाएंगे। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इख्तितामी कलाम हम ज़रूर सुनेंगे और दरख्वास्त करते हैं हाफिज़ा शहीना सदी साहिबा से, बिस्मिल्लाह कीजिए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा तुम मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता